अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए अपना एक 10 साला कंट्री फ्रेमवर्क पार्टनरशिप जो एक प्रोग्राम है उसकी मंजूरी दी है और वर्ल्ड बैंक अगले 10 साल पाकिस्तान को कम से कम $20 अरब का कर्जा देगा, जो खास करके पाकिस्तान के जो सोशल सेक्टर्स हैं उसमें तालीम है, सेहत है, इसके अलावा क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट के हवाले से उसमें ये पैसा खर्च किया जाएगा। और ये जब मंजूरी दी गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से तो इसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी वेलकम किया है। और शहबाज, हमारा भी अब ये अजीब सिलसिला, जब हमें है तो ये कर्जा को ग्रांट नहीं है, वो हमारी अपनी एफर्ट से नहीं है, तो जो कर्जा भी हमें जब मिलता है या उसकी अनाउंसमेंट होती है तो उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। अब इसकी तफसीलात तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन टू बिगिन विद वर्ल्ड बैंक का काम ही ऑब्वियसली कर्जे देना है। पर्पज ही उसका यही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जब सारे इंस्टीट्यूशंस बने थे तो अदरवाइज भी तो एवरेज जो वर्ल्ड बैंक है आपको $1.5-2 बिलियन सालाना ये कर्जे देता ही है। इसमें क्या डिफरेंट है इस दफ़ा? क्योंकि अगर आप 10 साल का, ज़ाहिर है कि उन्होंने प्रोग्राम का अनाउंस किया, $20 अरब बढ़ते हैं, तो एवरेज पहले भी ये हमें उतना ही पैसा दे रहे थे। तो इस प्रोग्राम में और जो पहले ऑलरेडी हमें जो वर्ल्ड बैंक ये कर्जे दे रहा है, बुनियादी फ़र्क क्या है? कामरान, इसमें और पहले प्रोग्राम्स में 2-3 बुनियादी इसमें फ़र्क आ जाते हैं। नंबर 1, पहले 5 साल फ्रेमवर्क अप्रूव होता था, उसके नीचे 2 या 3 साल का एक बिजनेस प्लान बनता था। अभी ये 5 साल के बजाय 10 साल का फ्रेमवर्क उन्होंने अप्रूव किया है, जिसके नीचे 2 साल का एक बिजनेस प्लान बना करेगा, रोलिंग बिजनेस प्लान होगा। दैट इज़ 1। 2, पहले जो वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग होती थी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर होती थी, अब उन्होंने 15-16 सेक्टर्स से निकलकर सिर्फ 6 जो मेजर सेक्टर्स हैं जिसका आपने जिक्र कर दिया, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। तालीम है, सेहत है, क्लाइमेट रिस्क जो है उससे पॉपुलेशन को बचाना, फिर ओवरऑल जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर फोकस करना, पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाना, जो पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका है उसकी तरफ अखराजात को शिफ्ट करना फ्रॉम द पीपल जिनको नहीं, उनके ऊपर ये सब्सिडीज खर्च होनी चाहिए, और लास्टली प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का। तो ये इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं। ये 10 साल प्लान पहला है जिसका हमने पिछले प्रोग्राम में भी जब हमने एक्सक्लूसिवली इसको डिस्कस किया था, तो मेन पर्पस वर्ल्ड बैंक का ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल ट्रांजिशंस होती हैं, जितनी तेज़ी से हुकूमतें तब्दील होती हैं, और एक ही हुकूमत के जब 4-4 फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं तो उसकी पॉलिसीज़ जो है वो तब्दील हो जाती हैं। जब पॉलिसीज़ उनकी चेंज होती हैं तो उसकी वजह से फिर उनकी जो ओवरऑल जो कंट्री प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इसके अंदर एक क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए उन्होंने 10 साल फ्रेमवर्क अप्रूव किया है। असल बात वो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जो कौम इस बात पे खुशियां मनाए कि उसने कर्जा ले लिया और गैर मुल्की कर्जा ले लिया है, वो जो कौम है, वो मुल्क है, वो हुकूमत जो है, वो कभी भी गुर्बत की दलदल से नहीं निकल सकते। अगर हमारा एंड ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमने कर्जे लेने और मुल्क चलाना है तो फिर मुल्क नहीं चलते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा, कौम को मुबारकबाद दी, उन्होंने आर्मी चीफ का भी शुक्रिया अदा किया। मेरे लिए जो ज़्यादा सरप्राइजिंग था, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स, नाजरीन, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है SIFC, जिसको तकरीबन 2 साल पहले उसको बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाई जाए, और इसका जो लोगो ही है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वन विंडो फॉर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। SIFC ने बाकायदा इसके ऊपर ट्वीट किया और इसको एक तारीखी कामयाबी करार दिया गया है। जो SIFC जिसका बनाने का मकसद ये था कि उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में लानी है। SIFC के ऑफिशियल हैंडल से क्या लिखा जाता है, इन हिस्टोरिक माइलस्टोन। कामरान, इसकी ट्रांसलेशन आप कर लीजिए। हिस्टोरिक माइलस्टोन, मुझे नहीं पता क्या इसका मतलब होता है। हिस्टोरिक तो तारीखी होता है, माइलस्टोन क्या होता है? तो SIFC ख्याल में हिस्टोरिक माइलस्टोन क्या बनता है? ये एक माइलस्टोन मीन के एक बहुत बड़ी, आप उसे कह सकते हैं कि कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी ना। हिस्टोरिक माइलस्टोन, द वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स has approved Pakistan's first ever 10-year country partnership framework valued at $20 billion. अगला लफ्ज, इसकी फिर ट्रांसलेशन आपसे चाहिए। This landmark initiative, ये लैंडमार्क इनिशिएटिव क्या होता है जो इसने इन्वेस्टमेंट लानी, तो मुझे इसकी नहीं समझ है इसका क्या मतलब है। दिस लैंडमार्क इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, fostering private sector growth and enhancing economic, social and environmental resilience. अब वो फोरम जिसने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है वो तालियां बजा रही है, इसको एक हिस्टोरिक माइलस्टोन करार दे रही है, ये ही एक अच्छी बात नहीं है। हमारी जो तरजीहात हैं उसका भी तायन होता है, उसका अंदाजा हो जाता है। तफसीलात तो आप इसकी शेयर करेंगे, लेकिन ये आई थिंक यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बताना कि अब ये $20 अरब का एक फ्रेमवर्क या
ایک انٹینشن شو کیا ورلڈ بینک نے کہ وہ پاکستان کو قرضہ دینا چاہتا ہے. بٹ یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ یہ $20 بلین آئے گا بھی, بیکاز اٹ لاٹ ول ڈیپینڈ کہ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے, کس طرح کا وہ بزنس پلان سامنے لے کے آتی ہیں, کس طرح کا جو پروجیکٹس ہیں وہ سامنے لے کے آتے ہیں. تو یہ گارنٹیڈ نہیں ہے, یہ گارنٹیڈ نہیں ہے, یہ اینٹیسپیٹڈ ہے. اور $20 ارب کے نیچے آپ کو چاہیے ہوں گے کہ پروجیکٹس ہوں گے اور پھر ان کی وائبلٹی ہوگی. ہر پروجیکٹ کا ایک سیپریٹ پھر اپروول ہوگا. ایک اور جو چیز اس کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو جو مختلف یا منفرد بناتی ہے پچھلی جو پروگرامز تھے, وہ یہ کہ پہلے شارٹ ٹرم انٹرونشن ورلڈ بینک کرتا تھا. اب ان کا ہم شارٹ ٹرم انٹرونشن یا ون آف انٹرونشن نہیں کریں گے, ہم سیریز آف پروگرامز کی لینڈنگ کی کریں گے. تو یہ بھی ان کا ایک فوکس ہے. جو سیریز میں پہلے بھی لینڈنگ کرتے تھے لیکن اتنا زیادہ بقول ان کے فوکس نہیں ہوتا تھا. کامران, آخر ہمیں یہ قرض لینے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ پروڈکٹیو سیکٹرز کے لیے قرض لیتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں جب سستا قرضہ مل رہا ہو. $20 ارب میں سے $14 ارب ریلیٹیولی سستا, بٹ قرضہ ہمیں واپس کرنا, تالیاں بجانے کی اور خوشی منانے کی یہاں پہ مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی. ہیونگ سیڈ دیٹ, جن ایریاز کے اندر یہ پیسہ آ رہا ہے, تعلیم کے اندر آ رہا ہے, صحت کے اندر آ رہا ہے, جہاں پہ آپ کی اتنی بری حالت ہے کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے پاکستان میں, ان کے پاس کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے, جو سٹنٹنگ ہے بچوں کے اندر, ایوریج ریٹ جو ہے 38% ہے. ہر 100 میں سے 38% جو بچے ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہے. اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ریشو 38% ہے یہ دیہاتوں میں 60% ہے. اتنے برے حالات ہیں. پھر آپ نے اسموک کا ایشو دیکھ لیا, پولوشن میں لاہور, کراچی دنیا کے نمبر 1 سٹیز بنتے جا رہے ہیں گندگی میں. ان سارے ایشوز کے لیے یہ پیسہ آ رہا ہے. چلیں ورلڈ بینک نے تو قرضہ دے دیا, ہم نے لے لیا, کلیپنگ. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو 7واں ہوا تھا اور 18ویں ترمیم آئی تھی, جس کے بعد تعلیم اور صحت کے جو شعبے تھے اور باقی جو کچھ سبجیکٹس ہیں وہ صوبوں کو دیے گئے. نہ صرف وہ شعبے دیے گئے, ان کے ساتھ جو وسائل تھے اس میں صوبوں کا حصہ 47.5% سے بڑھا کر, جو وفاقی ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں 47.5% سے بڑھا کر 57.5% کر دیا گیا. کم از کم بھی 3,000 ارب روپے اضافی ٹرانسفر ہوا پچھلے 14-15 سال. یہ منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ پیسہ کدھر ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پیسہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے لیا گیا؟ کیا وہ پیسہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو صوبوں میں سرو کرتے ہیں ان کو ایگزیکٹو الاؤنسز, مطلب میں نے خود, آپ نے بھی دیکھا ہوگا گریڈ 17 کے گریڈ 18 کے جو آفیسرز ہیں صوبوں کے اندر, وہ لگژری گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہیں. وہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ تو کیا یہ پیسہ جو گاڑیوں پہ جا رہا ہے, تنخواہوں پہ جا رہا ہے, ایگزیکٹو الاؤنسز پہ جا رہا ہے, کیا یہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں نہیں جانا چاہیے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. یہ جو ورلڈ بینک کی لینڈنگ آ گئی نا, اس نے سوالات بہت کھڑے کر دیے ہیں. ہم ایک اس کو ایسے پیش کیا جیسے پاکستان کی تقدیر بدل گئی. یہ تو پیسہ $2 ارب سالانہ تقریباً, کبھی کم آ جاتا ہے کبھی زیادہ آ جاتا ہے, اور ان ایوریج $1.5 ارب آتا ہے ان کا. بٹ ویسے یہ ہمارا ایک سٹائل ہے کہ جب سی پیک بھی آیا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ گیم چینجر ہے, اور اب بھی ہم اسی طرح سے وہ کیا کہہ لیں کہ شادیانے بجا رہے ہیں. اب اس میں ایک تو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک کہ جو NFC ایوارڈ میں صوبوں کا شیئر جو انپریسیڈنٹڈ انکریز ہوا, اور مقصد اس کا یہی تھا کہ وہ جو سوشل سیکٹر ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, اس کے اوپر خرچ کریں. لیکن ہم نے دیکھا کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایون جو میں کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا, یہ ورلڈ بینک اور باقی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اوور دا ایئرز کوئی 15-20 سالوں میں انہوں نے بھی $12-13 ارب ایجوکیشن اور ہیلتھ کے سیکٹر میں انہوں نے دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہی 2.5 کروڑ جو لوگ ہیں, کام کرتے بچے آج بھی اسکولوں میں سے باہر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف چلیں ہماری وفاقی گورنمنٹ اور جو صوبائی حکومتیں, ان کی ناکامی تو ہے ہی ہے, لیکن یہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے فائنینشیل, یہ جو فائنینسنگ کر رہے ہیں, ان کا بھی جو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ بھی تو اتنا پازیٹیو نہیں ہے. کامران ایک کام کرتے ہیں, اور یہ ابھی آپ سے بات کرتے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ اپنے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں ہر ہفتے, ورلڈ بینک کا یا ADB فنڈڈ کوئی ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا پروجیکٹ اٹھائیں گے, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو رپورٹ ہوتی ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے. کس مقصد کے لیے پیسہ دیا گیا, کتنا خرچ ہوا, کتنا سیٹسفیکٹری ہے, کتنا نہیں ہے. ان کے زیادہ نہیں ہوں گے, 20-25 پروگرام ہوں گے ملا کے سارے, ایک ایک کر کے نا ہر ہفتے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پیسہ جو پہلے آ رہا تھا وہ کدھر خرچ ہوا. دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن اتنا پیسہ پاکستان لے رہا ہے, پاکستان کے اوپر جو ٹوٹل غیر ملکی قرضہ ہے جو حکومت کے اوپر ہے وہ کوئی $101 ارب ہے. ٹوٹل پاکستان کا غیر ملکی قرضہ دسمبر تک جو ہے وہ تقریباً $133 ارب ہے. جتنا بھی قرض ہے پاکستان کے اوپر اس کا تقریباً 45% ورلڈ بینک, ADB اور IMF نے پاکستان کو دیا ہے, اور اس میں ورلڈ بینک لارجسٹ لینڈر ہے پاکستان کا. تو یہ پیسہ اتنا آنے کے بعد ابھی اسی رپورٹ جو ورلڈ بینک کی ہے کامران, اس کے اندر کچھ انڈیکیٹرز انہوں نے دیے ہوئے ہیں. یہ انڈیکیٹرز ہیں, یہ اس انویسٹمنٹ یا جو قرض ہے
اس سے پہلے کے جب قرض آئے گا اس میں کیا تبدیلی آئے گی کیا نہیں آئے گی تو بعد کی بات ہے. ان کے خیال میں ابھی تک ماضی میں جو کچھ پاکستان کی پالیسیز جو کامیابیاں سب کچھ گنوا بھی لیں تو جو ورلڈ بینک نے خود رپورٹ ناظرین جاری کی ہے, یہ جو اس کا آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک جو اپروو ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ریلیز ہوئی ہے رپورٹ, جس کے اوپر ہم نے ایکسکلوسیولی پہلے بھی رپورٹ کیا. اس میں 4-5 بڑے انڈیکیٹرز دیکھ لیں کہ ایک طرف تو ہمارا وہ پرائم منسٹر کا اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان, اس کے اوپر بھی کل بات کریں گے, اس میں کتنے بلنڈرز کیے گئے اس پلان کے اندر, وہ کل بات انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے اس کے اوپر. یہ ورلڈ بینک کیا دیکھ رہا ہے 2029 میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, یہ ابھی اس میں $20 ارب کے خرچے جو ہے اس کو ہم شامل نہیں کر رہے, اس کا امپیکٹ خود نہیں ڈالا ورلڈ بینک نے, جب ڈالے گا تو پتہ چلے گا. بٹ پہلے بھی تو ورلڈ بینک سالانہ $2 ارب, ADB سالانہ $1.5 سے $2 ارب, IMF کا پروگرام اور ہم قرضے لے رہے ہیں, وہ کدھر جا رہے ہیں. ہماری جو GDP گروتھ ہے ورلڈ بینک کے بقول 2029 میں ابھی بھی 3.8% ہوگی. حکومت 6% کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک کہہ رہی ہے کہ نہیں 2029 میں بھی آپ 3.8% زیادہ گرو نہیں کر سکتے, یہ بھی اینٹیسپیٹڈ ایک آپٹیمسٹک نمبر ہے. ہمارا جو قرضہ اس کا ہوگا انفلیشن ریٹ, چلیں وہ تو ڈومیسٹک فیکٹر اس میں زیادہ ہوتے ہیں 10% انہوں نے کہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 1.3% ہوگا. جو دو نمبرز بڑے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ٹوٹل پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ کہہ رہے ہیں 2029 میں بھی 0.6%. پاکستان کی اکانومی کے سائز کیا جو 0.6% ہے اس کے برابر ہوگی, جو کہ ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں اس کا اینٹیسپیٹڈ نمبر 0.5 ہے. کوئی تبدیلی نہیں ہے 5 سال میں. اس کا مطلب ورلڈ بینک یہاں پہ SIFC کا کوئی رول نہیں دیکھ رہا. پھر جو بجٹ خسارہ کتنا ہوگا 2029 میں بقول ورلڈ بینک کے 6% تک ہوگا. اس کا مطلب ہم سسٹینیبل نہیں ہیں. پھر جو غیر ملکی قرض ہے وہ کرے آپ کی اکانومی کی حجم کے کوئی 73% کے برابر ہوگا. تو یہ انڈیکیٹرز ناظرین خود ورلڈ بینک نے دیے ہے. قرض لینا فار پروڈکٹ پرپسز برا نہیں ہے, لیکن قرض لے کر اس کے اوپر شادیانے بجانا شاید ٹھیک نہیں. ایک ایسا ملک جس کا ڈیٹ انسسٹینیبل ہو, ایک ایسا ملک جو ہر سال سعودی عرب سے, چین سے, متحدہ عرب امارات سے اور کویت سے ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہے کہ ہمارا قرضہ رول اوور کر دیں, ہم آپ کو واپس نہیں کرتے. اس ملک کے لیے جب قرض لے تو اس کا مومنٹ آف ریئلائزیشن ہونا چاہیے کہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیا صحیح سمت میں جا رہے ہیں, یا اس کے اوپر ہم نے ٹویٹس کرنے ہیں, مبارکبادیں دینی ہے اور اس کو ہسٹورک ایک مائل سٹون قرار دینا ہے. یہ ایک نیشن کی سائیکی کو بتاتا ہے, ایک حکومت کی سائیکی کو بتاتا ہے. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں ایکسپرٹ جوائن کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ یہ $20 ارب خرچ کرنے کے بعد کیا پاکستان کے حالات تبدیل ہوں گے یا نہیں. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے مشرف زیدی صاحب نے, ویل نون سوشل سیکٹر ایکسپرٹ. ویسے تو پالیٹکس کے اوپر, سیکیورٹی کے اوپر بھی کامنٹری کرتے ہیں, بٹ سوشل سیکٹر بھی ان کی ایکسپرٹیز ہیں. اور ویسے ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ کم ٹیلی ویژن کے اوپر وہ نظر آتے ہیں, لیکن آج انہوں نے یہ ایک ایگزیمپشن دی ہے ہمیں اور آئے ہیں اسپیشلی اسٹوڈیوز میں. تو بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب, آپ کو ایک تو نیا سال مبارک ہو, کیونکہ 2024 میں تو آپ نظر نہیں آئے, چلیں 2025 میں نظر آئے ہیں. تو پہلا سوال آپ سے یہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ بینک نے ایک کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پاکستان کے لیے اس کا اعلان کیا ہے. اگلے 10 سالوں میں وہ $20 ارب کا پاکستان کو قرضہ دیں گے. ہمارے پرائم منسٹر جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. یہ ہمارا کوئی جینیٹک یا انہیرنٹ پرابلم ہے کہ جب ہمیں قرضہ ملنے کی خبر ملتی ہے تو اس پر ہم خوش ہوتے ہیں؟ کامران تھینک یو. میں اسی لیے جو ہے اجتناب کر رہا تھا ٹیلی ویژن سے, کیونکہ سوالات کی جو نوعیت ہے وہ اب میرے خیال ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ چھرا لے کے اور بالکل فرنٹ میں گھونپیں, اور جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ آڈینس کو بھی اور میرے خیال ہے جو بات کرنے والے میرے جیسے اور آپ جیسے بھائی اور بہنیں جو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں ان کو مزہ نہیں آتا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسا جینیٹک مسئلہ ہے, اور میرا یہ بھی نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ خوشی جو ہے وہ لگ رہا ہوگا شاید کچھ ٹویٹس وغیرہ سے. میں نے شہباز کی ٹویٹ دیکھی, شہباز بھی ناراض ہوئے تھے, آپ بھی ظاہری باتیں ناراض ہیں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ناراض ہونا, اگر آپ ناراض نہیں ہیں ان حالات میں جو پاکستان کے پچھلے 3-4 سال میں حالات بنے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ میں کوئی مسئلہ ہے, تو ناراض ہونا تو بالکل بجا ہے. لیکن جہاں تک یہ کہ بنیادی طور پہ اس حکومت نے جو کوشش کی ہے اور جو وہ اب کر رہی ہے وہ ایک فائر فائٹ میں مبتلا ہے. اس فائر فائٹ میں غلط جگہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے, اور غلط قسم کی جو ہے جب مطلب فائر ہائیڈرنٹ آتا ہے وہ مطلب
ٹرک آتا ہے تو پانی بھی غلط جگہ وہ اکثر چھڑک دیتا ہے. لیکن ورلڈ بینک کا یہ جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ کنٹروورشل چیز نہیں ہے, نہ کہ کوئی اتنی بڑی کوئی ڈھول پیٹنے والی چیز. دیکھیے ورلڈ بینک سالانہ کم از کم $1 بلین تک جو ہے وہ ویسے ہی قرضے اپروو کرتا ہے ڈفرینٹ پروجیکٹ سے, اور وہ سال کے طور پہ نہیں دیکھتی کیونکہ ایک پروجیکٹ آتا ہے مثلا وہ اگر پاکستان سے افغانستان پشاور سے جلال آباد وہ سڑک بنانے کا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو وہ 4 5 6 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس میں $200 ملین جو ہے وہ لون دیتے ہیں, وہ پروجیکٹ آفس بنتا ہے اور چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں. اب اس کو سالانہ اس میں دیکھنا یا ایون 10 ایئر اس میں دیکھنا جو ہے وہ شاید اتنا مناسب نہ ہو. لیکن ایک خوشائند بات یہ ہے کہ کم از کم کسی نے تو سوچا کہ 5 اور 10 سال کے ٹارگٹس بنائے جائیں پاکستان کے لیے, کیونکہ یہ پاکستانیوں کو اور پاکستانی اشرافیہ کو ظاہری بات ہے اگر آپ فائر فائٹ میں ہوں گے تو آپ کو فرصت نہیں ملے گی یہ سوچنے کی کہ یار آنے والا کل بھی ہے, 2047 میں ہم 100 سال کے ہو جائیں گے, ہمارے جو میڈین ایج ہے وہ 27 سال ہے, جب 27 سال کا بچہ بچی جو ہے بڑے ہوں گے, ان کے بچے پیدا ہونے شروع ہوں گے, شاید ان کے آلریڈی بچے ہوں, تو ان کا فیوچر جو ہے وہ کس طرح ہوگا. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کے لیے if nothing else کم از کم ورلڈ بینک اس پہ سوچ رہا ہے تو یہ شاید خوشائند چیز ہو اگر ورلڈ بینک کے بجائے اس میں جو لیڈرشپ رول ہے وہ پاکستانی عوام, پاکستانی اشرافیہ, پاکستانی حکومت اور ریاست کے جو اہم جو کرتے دھرتے لوگ ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں وہ اس میں لیڈرشپ لیں گے تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. زیدی صاحب آپ نے کہا ایک ایگزامپل دی کہ جیسے انفراسٹرکچر میں ورلڈ بینک کی انویسٹمنٹ آتی ہے, اور یہ جو ان کا CPF ہے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک وہ ڈیفرنٹ اس لیے کہ شاید اب ان کا جو فوکس ہے ورلڈ بینک کا وہ سافٹ ایریاز کی طرف جائے گا, وہ ایریاز جہاں پہ ہمیں ہماری صوبائی حکومتوں کو خود خرچ کرنا چاہیے, ہیلتھ, ایجوکیشن, آپ کے کلائمیٹ, ان کی طرف یہ فنڈنگ جا رہی ہے. آپ نے خود ایک میس کیمپین چلائی تھی ایجوکیشن کے لیے, لیکن جب تک آپ کی کیمپین چلی لوگ بات کرتے تھے, فائنانس منسٹر رسپونڈ کرتے تھے, آپ کی کیمپین ختم بات ختم. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب پیسہ آ رہا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں اس سے کچھ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں, یا ہمارا ایز اے کنٹری ایز اے گورنمنٹ انٹرسٹ یہ ہوگا کہ یہ پیسہ لو اس کے بعد دیکھیں گے پھر آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے اگین حکومت ایک ابھی بھی اپنے آپ کو ایمرجنسی موڈ میں دیکھتی ہے, تو اس کا صرف یہ غرض ہے کہ کسی طرح بیلنس آف پیمنٹس جو ہے ڈالر آتے رہیں تاکہ دیوالیہ نہ ہو. اور یہ ایک مطلب اور وہ کرے کیا, اس کے پاس اور اتنے آپشن ہیں نہیں. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں کہ اس پہ ہمیں غصہ آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. جہاں تک بات ہوئی کہ جو بین الاقوامی یا بیرونی یا فورن فنڈڈ چیزیں ہیں جس طرح الف اعلان کیمپین تھا وہ برٹش حکومت کی طرف سے جو ہے وہ فنڈڈ تھا. آپ نے درست فرمایا کہ جب وہ ختم ہوا تو ایک ڈفرینٹ طرح سے, لیکن اب بھی الحمدللہ تعلیم پہ بات ہو رہی, اتنی نہیں ہو رہی جتنی شاید میں اور آپ چاہیں گے. اس میں جو سوچنے والی چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو 10 سالہ فریم ورک ہے اور ورلڈ بینک, آپ نے ان کو سافٹ ایریاز کا, میں تو سمجھتا ہوں یہ اس کو ورلڈ بینک والے لینگویج جو یوز کرتے ہیں آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے شہباز, دے کال اٹ ہیومن کیپٹل, کہ جو آپ کی عوام ہے وہ سب سے بڑی آپ کی قوت ہے. تو بجائے اس کو سوچنے کے یہ سافٹ چیزوں پہ جا رہا ہے, یہ سب سے جو ہارڈ اور مشکل چیز ہے اور وہ یہ کہ ایک پاکستانی کو جو اس کا حق ہے کہ وہ دنیا کی چوٹی پہ کھڑا ہو اور سینہ تان کے کانفیڈنس کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کر سکے. اب یہ چیز صرف جو ہے وہ آپ کو نعرے بولنے سے یا لگانے سے جو ہے وہ کانفیڈنس اگر آ رہا ہے تو شاید کچھ گڑبڑ ہے. اچھا, اس پہ میں آپ سے یہ سوال یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے, آپ نے اپنی کیمپین کا ذکر کیا, ایون ادروائز بھی ورلڈ بینک, باقی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی تبدیلی اس طریقے سے آ نہیں رہی. سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو فریم ورک ہے اس میں کوئی ایسی مختلف کرنے کی ضرورت ہے, اپنا راستہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو پیسہ ہم خرچ کریں کم از کم اس کا رزلٹ تو سامنے آئے نا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ڈکلیئر کروں تاکہ ویورز کو کوئی ابہام یا کوئی کنفیوژن نہ ہو, میرا ان سوالات پہ اس ڈسکشن میں ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ضرور ہے کیونکہ میں اسی سیکٹر سے منسلک ہوں. جس طرح آپ کو کانفلکٹ, دس از دی ایشو, جو ایکسپرٹ ہے اس کو بات کرنی چاہیے, آپ کو بلانے کا مقصد یہی ہے. نہیں, آئی اپریشیٹ دیٹ, لیکن ایٹ لیسٹ ویورز کو یہ نہ ہو کہ یار یہ تو میں ظاہری بات ہے میں اداروں کے ساتھ کام کرتا ہوں اور ان کو اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, ساتھ ساتھ حکومت کے بھی دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اصل جو میرے لیے ایک پرسنل جو چیلنج ہے وہ یہ کہ کیا مجھے خود سمجھ ہے یا نہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بہت عرصے سے ان چیزوں پہ بات بھی ہو رہی ہے, خرچہ بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ ریزلٹس نہیں آ رہے.
اصل میں اگر رزلٹ 0-1 ہے, اگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج پاکستان ہیں اور ہم ابھی تک سوئٹزرلینڈ نہیں بنے, تو پھر تو بالکل صحیح ہے, ہم نہیں بنے سوئٹزرلینڈ. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی پچھلے 10 سال میں یا ایون 5 سال میں یا ایون یہ 3 سال جس میں بہت بڑا کرائسس رہا ہے پاکستان میں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, تو یہ بھی تھوڑا سا انفیئر ہے. میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس دوں. 2012-13 میں, کیونکہ آخری ایجوکیشن کے اسٹیٹسٹکس 23 کے ہیں ہمارے پاس, تو 12-13 کے جو سٹیٹس ہیں اور 22-23 کے جو سٹیٹس ہیں 10 سال کا فرق آتا ہے. تو اس میں میں دیکھ رہا تھا گرلز انرولمنٹ کا, یہ ایک بہت کلیدی اور اہم چیز ہے. اس میں ورلڈ بینک کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک نے بھی بات کی ہے, آپ کو بھی اس کا درد ہے, شہباز کو بھی ہے, ویورز کو بھی ہے, ہماری جتنی حکومتیں ہیں چاہے کسی پارٹی سے ان کو بھی ہے, ہماری فوج کو بھی ہے, عدلیہ کو بھی ہے, سب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا یہ بات کرنا بالکل ویسٹ آف ٹائم تھا؟ بالکل ویسٹ آف ٹائم نہیں تھا. کیا اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے محنت کرنے کی, پیسے لگانے کی, خلوص سے بہتر لوگوں کا چناو کرنے کی؟ بالکل ہے. لیکن آج سے 10-12 سال پہلے اس میں جو پبلک سیکٹر تھا, گورنمنٹ سکولوں میں جو انرولمنٹ تھا وہ تقریباً 9-9.5 ملین تھا, اور 10 سال بعد 2023 کے جو سٹیٹس ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 11-11.5 ملین تھا. تو یہ کوئی بہت بڑا, یہ ڈبل نہیں ہوا, 9 ملین سے 18 ملین نہیں ہوا, لیکن مشرف صاحب اس وقت جو پاپولیشن تھی اسے پرسنٹیج دیکھ لیں اور آج 250 ملین کی پاپولیشن سے پرسنٹیج دیکھ لیں, یا وہ تو اسے کم ہو گیا ہوگا ان ٹرمز آف پرسنٹیج, یا وہیں پہ ہم نے اس کو مینٹین کیا ہے. اب ایشو یہاں پہ سارا یہ ہے کہ جب نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا, ہم نے صوبوں کا 10% حصہ بڑھا دیا وفاقی محصولات میں کہ یہ ان کے پاس پیسہ جائے گا, سبجیکٹس بھی ان کے تعلیم صحت یہ کام کریں اور پیسہ پکڑیں. پیسہ پکڑا ہے تو یہ سمبولک چیز ہے, ہو سکتا ہے وہ ٹریلینز میں خرچہ نہ ہو, بٹ ایگزیکٹو الاؤنسز بیوروکریٹس کے, پارلیمنٹ جو ایم پیز ہیں پروونشل, ان کی تنخواہیں چاہے ابھی کی ہیں, بلوچستان نے پہلے کر دی. پھر آپ کو گریڈ 17-18 کا آفیسر ہے, وہ لگژری گاڑی میں آپ کو پراڈو میں نظر آ رہا ہے, گریڈ 17-18 کا آفیسر. تو پیسہ تو تھا, کم از کم 3,000 ارب روپیہ اضافی گیا جو 7واں جو ہمارا ایوارڈ ہے فائنانس کمیشن کا. تو ہم وہ پیسہ جب اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکے, تو ورلڈ بینک کا جو لون ہے جو ہم نے واپس کرنا ہے, چاہے سافٹ ٹرمز پہ ہو یا ہارڈ ٹرمز کے اوپر ہو, تو وہ ہم کیسے انشور کریں گے یہ بہتر خرچ ہو؟ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں شہباز, اس میں یہ بہتر نہیں ہوگا, یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ we're barely keeping up, ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کے ساتھ ہم براڈلی کیپ اپ کر رہے ہیں. ہم کوئی بہت بڑا جو آگے ہدف ہے کہ یار 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, 5 ملین کر لو اس سال, پھر 5 ملین اگلے سال کر لیں گے, اس طرح نہیں ہو رہا. وہ 5 لاکھ 6 لاکھ ہوتا ہے, ساتھ کچھ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, ساتھ جو پیداوار ہے وہ 6-7 لاکھ کی ہے. تو اگر آپ 1.5-2 ملین نیٹ ایڈ نہیں کرو گے تو آپ بیرلی جو ہے وہ کیپ اپ کرو گے. تو آپ کا یہ پوائنٹ بالکل درست ہے. اور اسی لیے جو روایتی طریقہ کار ہے ریاست کا, جس طرح سے وہ ان ایشوز کو ڈیل کرتی ہے, اس میں صوبائی اور وفاقی حکومت میں جو تفریق ہے وہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا. لیکن اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا جو ڈسکشن کا زاویہ ہے اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پروونسز کو زیادہ پیسے ملے. انہوں نے کیا کیا؟ پروونسز کو زیادہ پیسے ملے اور انہوں نے ایٹ لیسٹ کیپ اپ کیا. میں تو سمجھتا ہوں اگر آپ 2010-11 سے لیں اب تک, تو نہ صرف کیپ اپ کیا بلکہ گین کیا. حالانکہ بیچ میں کووڈ بھی آیا اور جنگ جو ہے چل رہی تھی اس ملک میں بہت مشکل حالات میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی تمغہ امتیاز جو ہے وہ بانٹنا شروع کر دیں صوبائی حکومتوں کو کہ انہوں نے بہت اچھی کارکردگی کی ہے. مقصد کہنے کا یہ کہ جن لوگوں نے ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے وہ ہمارے اساتذہ ہیں, وہ ہمارے ڈاکٹر ہیں, ہماری نرسز ہیں, وہ ہمارے ڈی ایم جی کے بھی لوگ ہیں, کسٹمز کے بھی لوگ ہیں, وہ ہماری پروونشل مینجمنٹ سروس کے بھی لوگ ہیں, اور وہ لوور لیول کا جو سٹاف ہے جو گورنمنٹ کا, انہوں نے بھی کرنا. تو ان کو ڈسکریج. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسلسل مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت ہمارے پاس ہو گیا. بہت شکریہ, آپ پروگرام میں آپ نے شرکت کی. یہاں پر ناظرین بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کس طریقے سے اب بہتری آ رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی بات کریں تو جب سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا پچھلے سال اگست میں خاتمہ ہوا ہے, اس کے بعد بہت تیزی سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ہمیں ایک بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے. تجارت کی بات کریں اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. جو پچھلی گورنمنٹ تھی بنگلہ دیش کی, جس طرح کی ریسٹرکشنز انہوں نے
عائد کر رکھی تھیں، وہ ویزا کے حوالے سے ہوں، پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس کے حوالے سے ہوں، جو نیا سیٹ اپ آیا اس نے وہ تمام ریسٹرکشنز ختم کر دیں. اینڈ مور امپورٹنٹلی ان دنوں بنگلہ دیش کا ایک جو فوجی وفد ہے جس کی قیادت ان کے جو سیکنڈ ان کمانڈ ہیں لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن وہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے دورے پر ہیں. آلریڈی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں پاکستان کی فوجی قیادت سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر پاکستان ایئر فورس کے چیف سے وہ ملے ہیں، اینڈ ٹوڈے آج ان کی ملاقات جو پاکستان کے نیول چیف ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. تو ایک کمپریہنسو ان کا وزٹ ہے، اور اس وزٹ کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 17 سال بعد کسی بھی جو بنگلہ دیش کا کوئی جو سینئر جرنیل ہے اس کا پاکستان کا دورہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو دورے ہوئے تھے وہ شیخ حسینہ واجد جب 2009 میں اقتدار میں آئی تھی، 15 سال وہ اقتدار میں رہی، تو اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے بھی اور بنگلہ دیش کی طرف سے بھی وہ دورے ہوئے تھے. اینڈ شہباز گیون دا فیکٹ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایک تاریخ رہی ہے، دونوں ہم اکٹھے تھے، 1971 میں ٹریجڈی ہوئی، بنگلہ دیش الگ ایک ملک بن گیا، اور پھر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو فوج ہے ان کی قیادت ہے اس کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے. آج بھی جو الزامات ہیں کہ ایک وجہ کے جو پاکستان 2 لخت ہوا، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ جو وزٹ ہو رہا ہے اٹ از کوائٹ سگنیفیکنٹ، کیونکہ جو لوگ اس کو کلوزلی فالو کرتے ہیں، کیونکہ آخری مرتبہ 2008 میں ہی پاکستان کے ایئر چیف اور نیول چیف بنگلہ دیش گئے تھے، اور 2008 میں ہی ان کے ایک سینئر جنرل جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے. اس کے بعد جب شیخ حسینہ واجد اقتدار میں آئیں تو ایک وزٹ جو ہے سینئر لیول کو تو چھوڑ دیں، ایک لوئر لیول کے اوپر بھی کوئی وزٹ نہیں ہوا. اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کوائٹ سگنیفیکنٹ ہے، اور جس طرح کا ریسیپشن انہیں دیا گیا ہے دیٹ شوز کہ وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ تھا کہ کیا یہ ٹرانسلیٹ ہوگا انٹو سم تھنگ سبسٹینٹیو. تو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں شاید اب پریکٹیکل شیپ لے رہی ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کی اگر آپ بات کریں تو. کامران بالکل صحیح کا ہسٹورک یہ والا صحیح ہوتا ہے، ہسٹورک موومنٹ جہاں پہ آپ کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے فارن پالیسی کے فرنٹ پہ. 15 سال بہت ہی برا پیریڈ تھا جو پچھلی گورنمنٹ کا تھا، یہ پاکستان کے لیے گولڈن اپارچونٹی ہے. اب بنگلہ دیش کا پاکستان کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا انڈیا کے ساتھ جو ان کے جو تعلقات ہیں اس میں اس طریقے کی گرمجوشی نہیں ہوگی، اور بنگلہ دیشی جو حکومت ہے ابھی کہ وہاں پہ انٹرم وہ بھی انڈیا کو کافی انہوں نے اس چیز پہ وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، آبجیکٹ بھی کیا ہے ان کے انٹرفیئرنس کے اوپر. اٹس اے ویری گڈ اوپننگ. پچھلے جو 15 سال تھے مجھے تو اس کا صرف ایک ایگزامپل یاد ہے کیونکہ ہمارے تعلقات نہیں رہے. میں نے ایک اسکینڈل رپورٹ کیا تھا نیشنل بینک آف پاکستان کی بنگلہ دیش برانچ میں، وہاں پہ کوئی 18 ارب روپے کا اسکیم تھا، وہ میں نے رپورٹ کیا، وہ معاملہ ٹیک اپ ہوا، نیب میں گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس نے ٹیک اپ کیا. تو جب ریکوریز کی باری آئی تو نیشنل بینک کے لوگ جب بنگلہ دیش جاتے تھے پہلے تو ان کو ویزاز نہیں ملتے تھے، ان کو تنگ کیا جاتا، پھر ان کی جو سینٹرل بینک تھی بنگلہ دیش کی وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی تھی. اس حد تک تعلقات خراب تھے، مطلب وہ جس حد تک وہ تنگ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیک آف کوآپریشن تھا. تو یہ تو صرف ایک اوپننگ ہے نا، اور اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. اور اس کے ساتھ ہی اور اس اپارچونٹی کو ان کو لوز نہیں کرنا چاہیے. سافٹ جو ایریاز ہیں، ڈیفینس تو ایک سائڈ ہوگی نا، جو اس کے ساتھ ساتھ جو سویلین سائڈ پہ سافٹ ایریاز ہیں، اسکالرشپ، وزٹس، ایک دوسرے کی کنٹریز میں آنا جانا، اس کے اوپر میرا خیال اگر فوکس ہو جائے تو وی کین ریکو دی لاسز. بالکل، آئی تھنک فوکس اس پر ہے بھی. اور یہ جو وزٹ اگر آپ بات کریں تو سبسٹینٹیو چیزوں کی بات کر رہے تھے، جو ایئر چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے بنگلہ دیش کے ڈیلیگیشن کی، تو اس میں انہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے GF-17 تھنڈر میں، جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور چائنا نے مشترکہ یہ ڈیولپ کیا تھا. اور اگر دلچسپی لینے کا مطلب یہ ہے کہ پبلکلی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو بنگلہ دیش کا ڈیلیگیشن ہے انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. تو پاکستان آلریڈی ظاہر ہے کہ GF-17 تھنڈر جو بنا رہا ہے، میانمار میں، نائجیریا آلریڈی وہ استعمال کر رہے ہیں طیارے، اور عراق، آذربائیجان نے بھی دلچسپی ظاہر کی ہے، عراق بھی انٹرسٹڈ ہے. اور اس طرح کا اگر کوئی ارینجمنٹ ہو جاتا ہے دیٹ وڈ آلسو بی ویری پازیٹیو. اٹ ول بی پاکستانی اینڈ چائنیز ٹیکنالوجی دیٹ ول بی یوزڈ. اور آلریڈی جو بنگلہ دیش کی ایئر فورس ہے ان کے پاس GF-17 نہیں ہے، ایک اور غالباً F-7 کوئی لڑاکا تیار ہے جو چین سیم جو آرگنائزیشن ہے یا انسٹیٹیوشن ہے جو ڈیولپ کر رہا ہے، جس نے GF-17 اور پاکستان نے مل کر کیا ہے. اور رشین ان کے پاس MiG-29 ہے، لیکن بہت بڑا فلیٹ نہیں ہے، اور وہ انٹرسٹڈ ہیں GF-17 میں بھی اور J-10C. یہ دونوں پرائز کے لحاظ سے بھی کمپیٹیٹو بھی ہیں. دونوں جو یہ طیارے ہیں وہ obviously پاکستان کے پاس موجود ہیں. بٹ اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ انڈیا اس کو بالکل لائٹ نہیں لے گا، کیونکہ انڈیا کے لیے بنگلہ دیش بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ اس کی سرحد تو لگتی ہی ہے.
پھر اس میں جو 7 نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں جہاں پر گڑبڑ رہتی ہے، اور ایک آپ نے سنا ہوگا چکنز نیک سلیگوری کوریڈور ہے جو بھارت کا کنیکشن ہے ود 7 جو ان کی سسٹر اسٹیٹس ہیں، وہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے اور وہاں پر چین بھی بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کیس آف اینی فال آؤٹ ود چائنا، اگر وہ جو چکنز نیک ہے یا مرغے کی گردن ہے اگر اس کو دبوچ لیا جائے تو بھارت کے پاس رستہ نہیں ہے ان 7 جو ریاستوں کو ایکسس کرنے کے لیے سوائے بنگلہ دیش کے، اور شیخ حسینہ واجد کے ٹائم پر وہ ایکسس ان کو دیا گیا تھا۔ اور جو بھارت ہے ان کا میڈیا بھی اس کے حوالے سے اکثر اب بات چیت کرتا رہتا ہے کہ ان کو یہ خدشہ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ تعلقات جو بہتر ہو رہے ہیں یہ ان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ پاکستان یہ جو 7 نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں ان میں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کو ہوا دینے کے لیے وہاں پر علیحدگی پسند جو ایلیمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہمارے جو بنگلہ دیش کے تعلقات ہیں وہ ارریسپیکٹو کہ بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، ہم اپنے مفادات میں ان تعلقات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور امپورٹنٹلی جو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی بنگلہ دیش کے سینئر جنرل کی، اس میں اسپیسیفکلی یہ ذکر بھی کیا گیا ایکسٹرنل ایلیمنٹ کا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اس نوعیت کے ہونے چاہیے کہ جو بھی بیرونی خطرات ہیں ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ تو یہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس پر ہم نظر رکھیں گے۔ یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک اور انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بریکنگ خبر ہے، اور وہ ہے کہ 460 دن کی اسرائیلی بربریت کے بعد اب کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا ایک جو معاہدہ ہے وہ ہوا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سے چند دنوں کے بعد بلکہ 20 جنوری کو جو امریکہ کے 9 منتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اپنے عہدے کا باقاعدہ طور پر حلف اٹھا لیں گے، اور جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کو اور حماس کو یہ خبردار کیا تھا کہ ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں۔ اور انٹرسٹنگلی ان کے حلف لینے سے پہلے ہی اس ہفتے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب ایک جو غزہ جنگ بندی کے حوالے سے معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے۔ اس میں قطر، ایجپٹ اور امریکہ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کا آغاز اتوار کے روز سے ہوگا، اور پہلے مرحلے میں جو حماس کے پاس ہاسٹیجز ہیں کوئی 33 کے قریب کہا جاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں خواتین اور بچے جو ان کی قید میں ان کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے بدلے اسرائیل کوئی 1000 کے قریب جو فلسطینی اس وقت قید ہیں اسرائیلی جیلوں میں، اور پھر جو دوسرے مرحلے کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوگی، نیگوشیشنز ہوگی، دوسرے مرحلے میں فردر ایکسچینج ہوگا اسی طرح سے پرزنرز کا، اور اسرائیل جو ہے غزہ کے اندر جو انہوں نے گراؤنڈ اوفینسو لانچ کیا تھا وہ وہاں سے وڈرا بھی کریں گے۔ اور تھرڈ جو اس کے اندر پھر فیز ہے وہ ایک پرماننٹ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے۔ اینڈ امپورٹنٹلی جو غزہ کے اندر تباہی مچی ہے، آلموسٹ 90% غزہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے پلان سامنے آئے گا۔ لیکن شہباز یہ جنگ بندی تو ہوئی ہے، اور کہ کتنا یہ افسوسناک پہلو ہے کہ جو غزہ کے عوام ہیں وہ رائٹلی جشن منا رہے تھے کہ جو پچھلے 15 مہینے 460 دن انہوں نے گزارے ہیں، 46,000 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو فلسطین کے عوام ہیں، غزہ کے خاص کر کے عوام، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک آزادی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، اتنے لاسز کے باوجود اب یہ جب خبر آئی ہے تو یقینی طور پر ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، بٹ اسٹل there are many question marks کیونکہ جو root cause of the problem still remains۔ ابھی بھی ان کی بربریت جاری ہے اسرائیل کی، ابھی بھی اٹیکس وہ کر رہے ہیں۔ کل بھی میرا خیال 48 شہادتیں صرف کل کے دن پہ ہوئی ہیں، اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ حتمی نہیں، یہ کبھی بھی یہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کی کیبنٹ کی میٹنگ غالباً آج ہونا تھی، آج ہو رہی ہے، آج ہو رہی ہے، آج ہونا تھی ان کی میٹنگ۔ کل ایک پلان تھا ان کا لیکن نہیں ہو سکی۔ انٹرنل ان کے جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں اس کو اپوز ابھی بھی کر رہی ہیں۔ 251 انہوں نے ان کے پاس تھے جو اسرائیلی انہوں نے یرغمال کیے تھے، جس میں غالباً کہا جاتا ہے کہ شاید اب 94 زندہ ہے یا ان کے قبضے میں ہے۔ حماس کے اور باقی کے بارے میں کوئی حتمی رپورٹ نہیں ہے۔
لیکن کامران جہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی جس کو یہ سیز فائر بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, وہاں پہ یہ چیز بالکل بھی اگنور نہیں ہونی چاہیے کہ جو جنگی جرائم کیے ہیں اسرائیل نے وہاں پہ, اس کو کسی بھی طریقے سے اگنور کرنا جو ہے, وہ جو لوگ شہید کیے گئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ ہوپ فلی جو فائنل سیٹلمنٹ ہے, آلدو آپ کو پتہ ہے یہ ایگریمنٹ میں قطر کا بھی رول ہے, مصر کا رول ہے اس کے اندر, اور امریکہ کا ہے اس ایگریمنٹ کے اندر, اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے گا. کیا اس کے حوالے سے کچھ ہے ڈیٹیلز کہ جو ریکنسٹرکشن ہوگی اس کی کاسٹ کون پے کرے گا, اور جو وہاں پہ اوور آل جو سیولینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, کیا اس کے بارے میں کوئی آگے کو جا کے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی تو اس کا اعلان نہیں کیا گیا, کیونکہ جب پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا سنڈے سے, اور براڈر جو کانٹورز ہیں وہ تو اگری ہوئے ہیں, پھر فردر کیونکہ پہلا جو فیز ہوگا وہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا, اور ان 6 ہفتوں کے درمیان جو سیکنڈ اور تھرڈ فیز ہے اس کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں وہ طے کی جائیں گی. اور ریکنسٹرکشن کے حوالے سے آئی تھنک میجر جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوں گے وہ تو عرب کنٹریز ہوں گے, قطر بھی ہوگا, سعودی عرب ہوگا, اینڈ آئی ایم شیور کہ جو پھر امریکہ اور مغرب یہ تمام ممالک کریں گے. بٹ ون کوسچن اسٹل ریمینز, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جنگ بندی ہونے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کو بھول جانا چاہیے؟ بالکل بھی اس کو بھول جانا نہیں چاہیے. اینڈ سیکنڈلی اس معاہدے سے ایک چیز اور بھی اسٹیبلش ہوئی ہے, کیونکہ جب اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو وہاں پر ایک سائڈ کمٹ کر رہے تھے غزہ کے اندر, تو عام طور پر تاثر یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کی پالیسیز کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے, اور امریکہ اگر کہے تو اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائی کرے. لیکن جو بائیڈن اب کیونکہ وہ صدارت چھوڑ رہے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یا تاثر دیا امریکہ نے کہ نہیں, ہم اسرائیل کے اوپر اس طرح سے دباؤ نہیں ڈال سکتے, اور یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. لیکن اب جب یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ جس طریقے سے ٹرمپ نے اسرائیل کے اوپر بھی اور جو حماس ہے اس کے اوپر بھی دباؤ ڈالا ہے, اور یہ وہی تفصیلات ہیں جو مئی میں یہ پروپوزل سامنے آیا تھا, اس وقت اسرائیل نے اگری نہیں کیا تھا اور اب وہ اگری کر گئے ہیں. تو یہ خود امریکہ میں جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس تاثر کی نفی کرتا ہے کہ امریکہ کا اسرائیل کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. ان ادر ورڈز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے they were complicit, وہ پوری طرح سے ملوث رہے ہیں جو بھی یہاں پر غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہوا ہے. لیکن سوال سب سے عام یہی ہے کہ کیا اس پر عمل درآمد ہوگا, کیونکہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے حملے جاری رکھیں گے, بٹ مور امپورٹنٹلی جو الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا اسرائیل کا, وہ کہتے تھے کہ جی حماس کو وہ کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کر دیں گے. لیکن اب اسی حماس کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے, ان کے ساتھ یہ پرزنر ایکسچینج ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 15 ماہ کی بربریت کے باوجود اسرائیل مکمل طور پر ناکام ہوا ہے کہ حماس کو ایلیمینیٹ کر سکے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.